चौथी जिंदगी शुरू हो गई आलम बरज़ख। वो जिंदगी है, मौत नहीं है, उसको तो सब मानते हैं। अज़ाब कब्र हम मानते हैं, कुरान से साबित है। बाद लोग ये समझते हैं कि सब कुरान में जिक्र नहीं है, गलत बात। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बरज़ख के अंदर जिंदगी की एक कैफियत है, उसके अंदर जैसे कि हमारे यहाँ बड़ी वैसे छिड़ गई है। हुजूर की जिंदगी कैसी है? आया ऐसी है जैसे दुनिया में थी या उससे कुछ मुख्तलिफ है? तो मैं कहा करता हूँ दुनिया की जिंदगी तो इतनी अच्छी जिंदगी नहीं है। हुजूर की जो जिंदगी है आलम बरज़ख में, उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस आलम बरज़ख में कहा गया शुहदा को, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वालों को अमवात मत कहो, मुर्दा मत कहो, जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। हमें शुहदा की जिंदगी का शऊर नहीं, फिर सिद्दीकीन ऊपर है, फिर अंबिया उनके ऊपर है, फिर रसूल उनके ऊपर है, सबसे ऊपर सय्यदुल मुरसलीन है। क्या जिंदगी होगी, हम क्या तसव्वुर कर सकते? मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत बिमा ख़तर अला क़ल्बि बशर। भारत फिर ये चौथी जिंदगी आ गई, फिर आएगा, फिर सूर फूका जाएगा और फिर फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सब जिंदा होकर दोबारा खड़े हो जाएंगे। वो यौमुल क़ियामा होगा, खड़े होने का दिन, और उससे हमारा पांचवा दौर शुरू हो जाएगा, हयात उखरवी। अच्छा, हयात उखरवी के बारे में हमारा क्या ईमान है? क्या वो कभी खत्म होने वाली है? वो तो अबदी है। फ़इन्नहा लजन्नतुन अबदा व नारुन अबदा, ये पूरी जिंदगी। तो जिंदगी कितनी बड़ी हो गई। तो इसे पैमाना इमरोज फरदा से नाब जावेदा पहम जवां हर बन जवां है जिंदगी। अलबत्ता एक काम क्या किया है अल्लाह ने, ये जो दो मौतों के दरमियान जिंदगी आई है, पहली मौत जो कि हम आलम अरवाह से, उसके बाद सुला दिए गए, मौत आ गई ना, फिर अल्लाह ने जिंदा किया। फिर जो हमें मौत आने वाली है मेरी और आपकी, इन दो मौतों के दरमियान एक जिंदगी का हिस्सा कट गया है इसमें से। ये लंबा प्रोसेस, वहां से वहां तक मबदा व मआद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसमें एक छोटा सा हमारी जिंदगी में से हिस्सा काट कर इससे एक इम्तिहानी वक्फा बनाया। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने जिंदगी और मौत में तख्लीक की है ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम्हें से अच्छे अमल करने वाले। ये इम्तिहानी, इसलिए इकबाल ने खूब कहा है, मुल्ज़िम हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। अब इम्तिहान 3 घंटे का भी होता है तो वो 30 साल का भी हो सकता है। ये तो एक क्वांटिटेटिव एलिमेंट हुआ, इम्तिहान है, टेस्टिंग इज टेस्टिंग। ये हयात दुनियावी इम्तिहान है। मुल्ज़िम हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। इसके बाद जब हमें दोबारा उठा लिया जाएगा, हिसाब किताब होगा, आबाद का जज़ा और सजा के फैसले होंगे, और फिर ये जन्नत और ये दोज़ख। व इन्नहा लजन्नतुल अबदा और नारुल अबदा। ये हयात एक ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल आखिरत के ज़िम्मन में पूरे हयात इंसानी का एक तसव्वुर जो सामने लाना जरूरी। अब आइए, मैंने कहा था तख्लीक के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये जदीद साइंस के हवाले से भी बहुत अहम चीजें हैं, और ये कुरान के हिकमत और फलसफे के लिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो फलसफी मुसलमान हुए, इब्न सीना हो, फाराबी हो, किंदी हो, जो मुतकल्लिमीन हुए जिन्होंने अक्ल से काम लेकर कुरान की तफसीरें की है, इमाम राज़ी में बहुत बड़े मुकाम पर है और है बहुत है, वो सूफी मिजाज सूफी है, फलसफी है, इन सब ने अपनी ज्यादातर गुफ्तगू का दारो मदार यूनानी हुक्मा और फलसफा की बात पर की। सुकरात उसका शागिर्द, अफलातून उसका शागिर्द, अरस्तु। हमारे मुतकल्लिमीन, हमारे फलसफा सब अरस्तु के शागिर्द। हमारे सूफिया अक्सर व बेशतर अफलातून और प्रोटाइनस, प्लाटिनस उनके शागिर्द। लिहाजा मौलाना रूम ने बड़ा शिकवे के अंदाज में कहा था, चंद खानी हिकमत यूनानिया, तुम कब तक यूनानियों की हिकमत पढ़ते रहोगे, यूनानियों का फलसफा पढ़ते रहोगे, यूनानियों की मैथमेटिक्स, यूनानियों की मंतिक। चंद खानी हिकमत यूनानिया, हिकमत कुरानिया राहम में खां। कभी जरा कुरान मजीद में जो हिकमत दी गई है, जो फलसफा दिया गया है, जो हकाइक बयान किए गए, कभी उन पर तवज्जो करो। अल्लाह ताला तौफीक दे। मेरी दिली आरज़ू होगी कि आप में से जो ज़हीन लोग हैं, जाहिर बात है कि ये मैदान हर शख्स का नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अफरादी इंफरादी सतह पर इनकलाब बर्पा करने का प्रोसेस है, 4 अल्फाज है उसमें टॉप पर आता है हिकमत। यतलू अलैहिम आयातिही युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये तालीम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरबियत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी सबसे ऊंची मंजिल है तालीम हिकमत। जाहिर बात है कि हर शख्स उसका अहल नहीं होगा। ये अल्लाह ताला ने जाहिर बात है सबको एक जैसा नहीं बनाया है। जिस्मानी कुव्वतों के एतबार से भी फर्क व तफावत है, ज़हनी सलाहियतों के एतबार से भी फर्क व तफावत है। जिन लोगों के अंदर ये फलसफे और हिकमत का ज़ौक़ हो, वो इस मामले में आए, सोचें, पढ़ें। मेरी ये चंद बातें हो सकता है कि उनके लिए चश्म कुशा साबित। वो किताब इस वक्त मेरी जो है ईजाद इब्दाए आलम, वो आउट ऑफ प्रिंट है, मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी ही प्रिंट करवा लेंगे दोबारा। देखिए, तख्लीक का मरहला अव्वल आलम अम्र है। अल्लाह का एक हुक्म कुन, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल कुन फयकून।
اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور، یہ نور اللہ، یہ پہلی شے جو پیدا ہوئی، حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ خلق الملائکہ من نور، یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق کا فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے بگ بینگ پیدا ہو، جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، اس سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجیے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمبا صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا، یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے۔ تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے، امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا۔ اس خلق قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں، اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بڑی اعضائے ارواح انسان کی، اس سے بڑے فرشتے، اور چوتھی چیز نوٹ کیجیے، وہی کی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہٰذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنا ہے، روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے، یہ نوٹ کر دیجیے، تو پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی، وہی کی حقیقت کیا ہے، وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی، یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی ہے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے تو فرشتے نے آپ کی عبادت کرو خالصتاً اللہ۔ عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ 3 چیزیں ضمنی، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی عبادت کا مظہر۔ تقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی۔ نمبر 2، دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصی سے، کسی سے لا تدعوا مع اللہ احدا، رسول کے لیے۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی بات ہے، استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، میرا مجھے گلاس پانی لا دیجیے، مجھے ذرا یہ کر دیجیے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے۔ نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشبودی سے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندا،
تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، مشیت سے کچھ کی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ. یہ 5 چیزیں ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے. کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ، یہ مستثنا ہے. میں نے 3 الفاظ کہے. خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈسوبیڈینس سے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی. نسیان بھول گئے. ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ گیا تھا. حضور خود فرماتے انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے. نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ تمہاری پردہ تو پڑتا ہے، اس میں بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس میں کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً پہنچ گیا، یہ مجھ سے کیا ہو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے. It will be written off, it will be expunged. محف کر دیا. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی معنی یہی. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈھیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے درجے کا زیرو کر دے گا اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے. خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے فوراً. اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نکلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا، جب گرا تو آدمی وہ کھڑا نہیں رہتا، نہیں اٹھتا. یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا تھا، جب اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا. یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ گائی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا نہ کو دکسیرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کیا یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. یہ وہ ہے وہ مسئلہ، عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی، فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈیسیژن
ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا۔ اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ وہ مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی۔ کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی ہے۔ کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے، ان ویریس پروپورشنز۔ لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے؟ ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا۔ ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے، کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرضی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروض ہے کتاب، آپ نہیں یاد رکھ۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے جو سود سے خالی ہے، امپاسبل۔ ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی، وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel, no friction۔ وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ۔ انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول، لیکن فرض کیجیے تو ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجیے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجیے، بھارت میں کر لیجیے، ہو گئے۔ لیکن باقی ویرنگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے، از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ آف دیٹ سسٹم۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو وہ کہتے کیسے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس درجے ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ۔ اگر آپ خلافت راستہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہے، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے، فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چاہو کیجئے، تقرب بالنوافل۔ اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یا نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے،
یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ وجل بصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے متعلق انجو ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے، روزے منہ پر دے مارے جائے. یو ریکنسائل یورسیلف ٹو دیٹ سسٹم. یہ میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے. دیٹ از الاؤڈ، nothing more. This is the point, crucial point. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائی کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا. اس اور تشریف بات ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلی پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال. ساری بات all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے. ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے. یور اسٹرگل اگینسٹ دیٹ سسٹم. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں. اصل وقت، اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے. جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں. ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا اب وہ تھوڑا سا دین کا کام بھی. آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. بہت ہی ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ اس ماحول میں رہ رہے بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ. پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کروا رہے ہیں. تم بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ کی کانٹیکسٹ، دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر نہیں. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ. حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کی جائے. بڑے پیارے الفاظ تھے. یبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے ابو بکر کیا ہو گیا، تم جاہلیت میں تو بڑے سخت ہو، اسلام میں نہیں ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اچھی طرح جان لیجیے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا اسٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جائے. دی ہول ویلیو اسٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آخر حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد دیا جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے.
یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے, بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینلسٹ تھے نا, پاگل تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں صفحاء کہا تھا, بیوقوف لوگ ہیں یہ. المؤمن کما آمن الصفحاء, اس فوڈ, اس فینلسٹ. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, نوافل ہے, نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجیے دنیا میں کرنا چاہے دنیا میں کیجیے, روحانی ترقی کرنا چاہے روحانی ترقی کیجیے. سارے میدان کھلے. علم میں, پروفیشن میں, کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجیے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%, 60%, 70%, 90% کافر ہیں, اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو. نماز کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme and aqimu الدین. نماز اس کے لیے سبسرنیت ہے, اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے. 24ویں رکوع میں قتال شروع ہوگی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے, خود تو رکھتے نہیں تھے, کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں, غارت گری میں, جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج, جانور, پیاس برداشت نہیں کر سکتا, بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو کھاتا, چاہیے تھا انہیں گھوڑا, لہٰذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا, پیاس کا, بھوک کا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے, تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا, انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے, اس بات کو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہے اس مقصد کے لیے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ پر منتقل کروں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بچ نہیں. یعنی جنبت میں جنبت گل محمد, ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر مکمل. 30 برس کے خلافت راستہ کے اس کے بعد ڈاؤن فال, کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا, سارا ایمفیسس نماز, روزے, حج, عبادت پر ہو گیا. دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سنجے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو, انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے, ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے, حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے. لہٰذا ملا کو جو ہے ہند میں سنجے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے, اتنے پختہ ہو چکے. ریچولزم, رسومات رہ گئی, رسم ادا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, وہ باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا ہے, عید الاضحیٰ بھی ہوگی, قربانی بھی ہوگی, حج کے لیے بھی جائیں گے. لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا, 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے, معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود کجاتا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے, جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. اس لیے مجھے کہتے ہیں, اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتایا کہ اصل ڈیسائیسو پارٹی, اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا, منی اسٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑا عملی سوال ہے, میں کیا کروں, میں کیسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, میں شراب نہیں پیتا, میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے, میں نے کوئی سود نہیں لیا, میں سود لینا چاہتا ہوں, کیا کروں. کیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں توڑ سکتا, پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے. تو میں تو رہا کہ 40%, 50%, 60%, 70% کافی کرتی مخرج. بڑی پیاری حدیث ہے وہ جتنے الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ, ایک وقت آئے گا کہ بڑا فتنہ ہو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا من مخرج من حیا, اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا, کیوں ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, کدھر سے آئے گا, نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا. تو حضور پلٹ کر سوال کرتے مل مخرج من حیا جبرائیل, تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے, تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ. قال کتاب اللہ,
وہ پوری حدیث تو وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعد و حکم ما بینک وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. اس کا مخرج کیا؟ یہ ہے اصل میں میرے رہا. اگر تو یہ بات سمجھ میں آتی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے. ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور. آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا، کیا وہ تو نہیں سکتا. کب اشکوں سے جو سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. ہوتی ہو کہ شیشہ جام کے ملک جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس پلائے بیٹھے وہ تو. لیکن اس کا کفارہ دیا آ رہا ہے. قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے توڑو کفارہ. آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھا ہوں. اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو ہندوستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے. لیکن اب ہے کہیں ہے کیا کریں، کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا، بس یہی کفارہ ہے. پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو. اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جاتی ہے. معذرۃ الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے. اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مارا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی. نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر دیں. لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، تو ڈونٹ everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت. یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پلڑے میں ڈال لو، اور 8 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈال لو. باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت. 8 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 محبتیں ادھر. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل. اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفاع حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دے. You didn't know that. کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت. تیرا دل تو ہے صنم آسنا، تجھے کیا ملتا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آسنا، تجھے کیا ملے قدم. تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، یہ کیا ملے. للقت بیچے پہ اور آیا جو تصویر و مسلح. یہ ساری بگڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کرنے پر ہے، کس کام آئے گا. اس سے کی کرخ سکتی ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. یہ کوئی ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out, اب تو وہ خود تلاش کرے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اس لیے رونگ ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. جب سے وہ نظام ہی نہیں ہے، فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم.
کہ یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ڈفرینٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا، if there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کریں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کی اور ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے، تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا ترمندھن لگا، قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے۔ سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم جیت کر اگر آ گئے کل کو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے، تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی فائٹنگ ہوتی تھی، You are going against Roman Empire, having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو۔ جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا تربصون بنا الا احدى الحسنيين۔ You don't have to lose anything۔ ہر حال میں جیت سے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات میں، سکسیس ہی سکسیس۔ تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کی سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھڈالوجی کیا ہے، ریولیوشن کی میتھڈالوجی کیا ہے۔ بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا، لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، لیکن ولکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ۔ ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ساری نفی ہے جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، میں کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے بہت اونچا آفس لے لیا تھا، انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا۔ وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، تو نہیں تھی تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا، ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ببوستفا برسان کی اشراق دی ہم اگر بول رسی بھی تمام بولا حدیث۔ اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ، منہج اخذ کیجیے سیرت سے، کیا منہج تھا، کیا میتھڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے، کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ریڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی، اس کا استدلال کیجیے، استنباط کیجیے، استخراج کیجیے اور اس سے نکالیے۔ لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا، سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک منہج، منہاج، میتھڈالوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعت لا دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں کان ابراہیم امتاً قانت، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور تھی ہے۔ آخر حضور کو بھی پہلے دن کے 4 ہی ملے تھے، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہی تو ملے تھے، اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے۔ In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around it. لیکن جماعت ید اللہ علی الجماع علیکم بالجماع، اور اس میں
حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی. اخبار جمع آثار، یہ حدیث. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت، کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے، کوئی عمارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہیں. جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں. انسٹیٹیوشن از سم تھنگ ایلس، ایسوسیشن از سم تھنگ ایلس. آرگنائزیشن، پارٹی، حزب اللہ، حزب الشیطان. کلیئر کٹ پولرائزیشن. اس پولرائزیشن ٹیک سم ٹائم، وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا، جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گئی. آئونائزیشن ہوئی ہے، پازیٹیو آئنز ایک طرف، نیگیٹو آئنز ایک طرف. جانے لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، اولئک حزب الشیطان اولئک حزب اللہ. دس از دی پارٹی آف شیطان، دس از دی پارٹی آف اللہ. اور تیسری بات یہ، اس جماعت کے ضمن میں، جماعت جو ہے جس میں کہ سم و طاعت ہو، وہ جماعت ہے. کسی نے لوگے اس سے کمتر جماعت نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اب یہ بھی تو جماعت ہے نا، امریکن نیشن ایک جماعت ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا، کوئی اور آئے گا حلف لے گا، چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا. اس کانسٹیٹیوشن کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. ناٹ پرسنل allegiance to anybody, allegiance to the constitution. اسی طریقے سے جماعتیں بنے، ان کا دستور ہو، یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے، آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے. پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے، شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، کس درجے میں ہوگا، کس درجے میں آپ کانسٹیٹیوشن. اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے. ابائڈ بائی دس. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں، پلیز ٹیک اٹ فرام می، مباح ہیں، جائز ہیں، حلال، بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے، اوبیڈینس ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی شرط کے ساتھ الیجینس پر نہیں ہے، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ الیجینس پر. بٹ یو ہیو ٹو اوبے، یو شل اوبے، کانٹ گو بیانڈ دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے، خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو، جس میں ڈسپلن ہے اور سموتات ہے، لسن اوبے ہے. لیکن منسوس، مسنون، معصور، یہ تین الفاظ. منسوس وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیع، شخصی بیع. allegiance to a person, that is called بیع. ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت بھی، حالانکہ آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے، بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا، رسول تو نہیں آنا، اسوہ کہاں سے آتا؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی. سوچیے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا؟ Sometimes I do wonder, brother, when you say اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. everything. Why don't you all counting? اور کیا چیز اللہ کا تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں، تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا every day. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. So actually, but here we find, اطاعت حضور کے لیے ایک بات تھی، ماننا ہے، ہر کو ماننا. لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ It was not an oratory. یہ کوئی خطابت نہیں تھی، لفاظی نہیں تھی. یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط، سم و طاعت فی العسر والیسر، سننا اور ماننا، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا ہو. کوئی معاملہ تھا، فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، فیصلہ ہے، امیر کا حکم ہے، اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے. یہ ماننا ہوگا.
اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائط شرط کے ساتھ اس پر عمل کریں. وعلی اثرۃ علیہ، چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں. That is the main thing. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے. آپ نے اسے کیوں بنا دیا؟ میں پرانا آدمی، میں سینئر آدمی، آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دیا. یہ تو آزاد شدہ غلام ہے. بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے قریش کے سردار اس سے کیسے آئیں گے؟ حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے، سیف شہید ہوئے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب واز انڈر ہم. پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا اور ستم بالا ہے ستم. ینگ مین، اس کی کمان میں آپ دے رہے ہیں کہ بارے صحابہ. It's your prerogative. To whomsoever you give the office, it's your prerogative. We are not going to question. کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں. علی اثرۃ علینا، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح. اعلیٰ لا نراد الامر له، جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں. وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے. زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خواہ کوئی مذاق ہوئے گا میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں، I won't withhold my opinion. یہ میں بیان کروں. Complete constitution of حزب اللہ، ایک حدیث. بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں. ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے. 100 بات کی ایک بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت پورا کر دو، نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سب کچھ. ان میں تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے کہ جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا اور ایگزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے. وہ تو رشت بھی ہوگا، سعادت بھی ہوگی، فوز بھی ہوگی، فلاح بھی. بٹ منیمم نجات. عبادت کے 2 اجزاء لازم، جسم کے مانند ویزیبل جز، ٹوٹل اوبیڈینس. روح کے مانند اس کی اصل اسپرٹ، اللہ کی محبت. اوبیڈینس اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یکجا. نظری طور پر اللہ اول، رسول ثانی. عملاً رسول اول، اللہ کا. اوبیڈینس میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر، غیر شعوری طور پر، بھول میں، چوک میں، جذبات کے طوفان میں، وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر، ٹھیک ہے فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. ایک گناہ بھی اگر مستقلاً جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے، سارا بقیہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہوتا. 3 چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہیں. دعا صرف اللہ. تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں، قنوت ہو، رکوع ہو، سجود ہو، صرف اخلاص اور احتساب. مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جزا بھی صرف اسی سے. یہ ایکسکلوسیو اللہ کے لیے تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں. انفرادی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دقت آتی ہے کر سکتا، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، جان پر بن جائے، کر سکتا ہو. یہ ایک دائرہ ہے. نہیں کر رہا تو نہ انجار ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے، اور اس میں ویرینگ پروپورشنز رہیں گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ بتانا چاہتا ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے ارضی پر، دیکھیے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا. کہیں بادشاہت کا نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے، کہیں رشوت زیادہ ہے، کہیں کوئی کچھ اور ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دی، اس وقت میں خالی شریعت کی بات کر رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے. نماز، روزہ، حج، زکات بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے. شادی، بیاہ، نکاح، طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے. کسی درجے میں حدود اور جو ہے سزائیں، حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں. اگر تو پورا نظام تو نہیں ہے نا، ٹوٹل تو نہیں ہے. سودی نظام ہے، معیشت یہ ہے، فلاح ہے، بادشاہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ظلم ہے. لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے. اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب، ایران آف ٹوڈے، اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان. نماز، روزہ، حج، زکات، پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون، لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا ہے. انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی، گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے. قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی، لیکن پھر نوٹ کیجیے رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ سب میں اس شریعت کی بات کرتا ہوں. ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری جو ہے میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ تو سب کچھ. لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے. بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے.
جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا، کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں۔ یہ ایک ملک ہے پاکستان۔ پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ یہ بل فیل نہیں، نظری طور پر قرارداد مقام ساورنٹی بلانگ ٹو اللہ۔ اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر۔ بس یہ کہ دو حصوں، دو ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امریکہ یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان اور ایک بھارت سیکولر ہے، لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانوں نے بھارت میں اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا۔ I salute them in the face of maximum hardship۔ کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے۔ That's very logical۔ ان کی بات بڑی منطقی ہے۔ جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے، آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہے، تو اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول ہونا چاہیے۔ Why this family law؟ وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقعے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائے گی، پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں۔ گو اینڈ سی حیدرآباد دکت پاکستان میں تو برقعے کا نام و نشان پڑا، ڈھونڈ اب اس کو چراغے رخے زیبا لے کر، وہ تو فرسودگی کی علامت تھی، غربت کی علامت تھی۔ بھارت اس میں سب سے اونچا ہے۔ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مسجدیں بنائیے، کچھ وہ فرکشن ہے، مشکل ہے، جینا وہی مشکل ہوتا ہے، مشکل جہاں آسان ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہے جن کا سر خیل امریکہ بہادر، امریکہ شریف ہے۔ نماز روزہ کر لو، ناٹ ایون دی پرسنل لا، قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین، ثواب لے لیا کرو، تراویح میں سن لیا کرو۔